से उर्दू फारसी और मौसीकी के मुश्तरका इजलास में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। खुसूसन मैं प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब का इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता 5 जुलाई से उर्दू फारसी और मौसीकी क्लासेस का सिलसिला जारी है। हमने इन क्लासेस को इस तरह तरतीब दिया है कि हर माह इन तीनों क्लासेस का मुश्तरका इजलास मुनक्किद होता है, जिसमें इल्म फ़न की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी शख्सियात से रूबरू होते हैं जिसने अपने मैदान में नुमाया कारनामा अंजाम दिया हो और जिसकी गुफ्तगू से हमारी मालूमात में भी इजाफा हो। प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन अदब की दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में आप तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आपने उर्दू की तरवीज और तरक्की के लिए जो नुमाया इक़दाम किए हैं उनसे हम बखूबी वाकिफ़ हैं। प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब एक काबिल उस्ताद के साथ बेहतरीन मुंतज़िम भी हैं। आपकी इंतज़ामी सलाहियत के पेश नज़र हुकूमत हिंद ने आपको हिंदुस्तान के उर्दू के मुमताज़ इदारे कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का डायरेक्टर मुंतखब किया था और उनकी डायरेक्टरशिप में अहम तरीन किताबों की इशाअत के अलावा उर्दू को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ना शामिल है। प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब उर्दू के अलावा फ़ारसी अदब से भी गहरी वाक़फ़ियत रखते हैं, हिंदुस्तानी तहज़ीब को भी करीब से जानते हैं। इसी वजह से आज के इस मखसूस लेक्चर के लिए हमने आपसे दरख्वास्त की और हमें खुशी है कि आपने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया। मुझे पूरे यकीन है कि आज का ये लेक्चर आप सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब मैं प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब से बेहद अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि लेक्चर का आगाज़ फरमाएँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इदरीस अहमद साहब। तमाम हमारे जो आज की महफिल के शुरका हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और इस अहम लेक्चर के हवाले से आज हम गुफ्तगू भी करेंगे। और ये सिर्फ लेक्चर नहीं होगा, अगर आप चाहें तो हमारी गुफ्तगू के बाद कुछ सवाल जवाब भी अगर हो तो हम उसके लिए भी हम आपका इस्तकबाल करेंगे। तो मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर गालिब इंस्टीट्यूट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत ही अच्छा मौजू उर्दू और फ़ारसी की मुश्तरका तहज़ीबी रिवायत के हवाले से आज की गुफ्तगू होगी। मैं अपने तमाम सुनने वालों से ख़ास तौर पर इस प्लेटफॉर्म पे जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम उर्दू और फ़ारसी के हवाले से बात करें, ये ज़ाहिर है दोनों ज़बानें हैं। ज़बान के हवाले से एक बात जहन में रहनी चाहिए। क्या बात जहन में रहनी चाहिए कि ज़बान का मामला ये है कि ज़बान, अब ये देखिए दुनिया के हर खित्ते की ज़बानें अलग अलग हैं। क्यों है? बहुत सारे सवालात इस तरह के हैं, लेकिन उन पर मैं नहीं जाऊंगा चूंकि मौजू पे गुफ्तगू करनी है। लेकिन ये बात जहन रहे कि ज़बान के साथ साथ तहजीब ज़बान के साथ इस तरह से जुड़ी हुई है कि इन दोनों को हम अलग कर ही नहीं सकते। न ज़बान को तहजीब को, न ज़बान को तहजीब से, न तहजीब से ज़बान। ये दोनों लाजिम व मलजूम चीज़ है। यानी जब हम ज़बान की बात करते हैं तो फौरी तौर पर तहजीब यानी लैंग्वेज एंड कल्चर ये जो है इंटर रिलेटेड है। अगर इनको सेपरेट करके आप नहीं देख सकते। अच्छा, अब ज़रा देखिए कि हर ज़बान की अपनी एक तहजीब है, हर ज़बान की अपनी तहजीब। अब हिंदुस्तान के मामले में ज़रा आपको एक्सेप्शन है, मैं आपको इस हवाले से भी बात कर लूँ, फिर आगे चल करके हम बात करेंगे क्या एक्सेप्शन। मसलन अगर आप बात करते हैं चाइनीज़ की, बात करते हैं जापानीज़ की, अगर आप दुनिया के किसी भी ज़बान, फ्रेंच की बात करें, अरबी की बात कर लें, फ़ारसी की बात कर लें, तो आप ये देखिएगा कि हर मुल्क की अपनी एक ज़बान है और उस ज़बान के साथ उसकी तहजीब जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान का मामला क्या है कि हिंदुस्तान दुनिया भर में एक ऐसा अनोखा मुल्क है जो कसरत में वहदत का नमूना इसलिए है कि यहाँ की तहजीबें भी अलग अलग हैं, ज़बानें भी अलग अलग हैं। मसलन आप मराठी ले लीजिए, बंगाली ले लीजिए,
تو ود ان انڈیا لینگویج کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو لینگویج کا کلچر الگ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ پورا ہندوستان ایک ملک ہے, عظیم ملک ہے, ہمارا مہان بھارت ہے, تو اس مہان بھارت, اس عظیم ملک, اس گریٹ کنٹری کو اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کی تمام زبانوں, تمام لٹریچر کو دیکھیے تو ایک کامن کلچرل ٹریڈیشن آپ کو اس میں ملے گا. لیکن اس لینگویج کی اسپیشلٹی کو اگر دیکھیے تو وہاں کی لوکل کلچر اینڈ ٹریڈیشن آپ کو بہت ملے گا. مثلاً پنجابی کو آپ دیکھیے, بنگالی کو دیکھیے جو مشہور زبانیں ہیں, مراٹھی کو دیکھیے, اور بھی کئی زبانیں, تمل ہے, ملیالم ہے, ملیالم بڑی زبان ہے, ہندوستان کی اتنی قدیم زبان ہے, اتنی بڑی زبان ہے ملیالم. میرا خیال ہے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی قدیم زبانوں کے بارے میں جب ہم بات کریں تو ملیالم کا نام لیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو خیر, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا کہ زبانوں کا تعلق تہذیب سے بہت گہرا ہے, تو زبان کو تہذیب سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اچھا, اب ہندوستان میں تو اتنی ساری زبانیں ہیں, تو میں نے کہا کہ اتنی ساری زبانیں ہونے کے باوجود ان کا ایک لوکل اپنا ایک کلچرل ٹریڈیشن ہے جو آپ کو اس لٹریچر میں ملے گا. لیکن ایک کامن ہیریٹیج جو انڈیا کا ہے, وہ ان تمام پین انڈیا کا جو ہے وہ ساری لینگویجز میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. ہندوستان سے باہر اگر آپ جائیں تو وہاں کی زبانوں کا, چونکہ ایک پورا چائنا دیکھیے ایک ہی زبان ہے, پورے ملک میں ایک زبان بولی جاتی ہے, تو وہ پوری چائنیز کلچر ہر جگہ ہے, تو ہندوستان کا ایکسیپشن ہے. اب یہاں اردو زبان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اردو کا بھی ایک ایکسیپشن, وہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جب اردو لینگویج کی آپ بات کریں گے تو اردو لینگویج کے حوالے سے اس ایکسیپشن کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر زبان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس زبان کا ایک خطہ ہوتا ہے, ایک علاقہ ہوتا ہے, جو بھی زبان, جیسے بنگال کی پوری سرزمین اس کا خطہ ہے, پنجاب کا پورا علاقہ پنجابی زبان کا ہے, مراٹھا کا پورا علاقہ پورا مراٹھاوار مراٹھی زبان میں موجود ہے. اردو کہاں ہے نا, آپ کو غور کرنا چاہیے اردو کہاں ہے. کیا آپ میں سے کوئی بتائیں گے کہاں کی زبان ہے, کس علاقے کی زبان ہے؟ دلی کی زبان ہے, دکن کی زبان ہے. یہ زبان ایک ایسی زبان ہے جس کے بارے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ یہ ایک ایسی زبان ہے جو زبانوں کے درمیان ایک ایسا امتیازی حیثیت. کس لیے کہ اردو کا کوئی خاص ایک علاقہ جس کو آپ کہیں, ٹھیک ہے اردو دلی میں پیدا ہوئی, دلی کے آس پاس اس بولی کا رواج ہوتا ہے, دکن میں جا کے جوان ہوتی ہے, پروان چڑھتی ہے, ادب کا وہاں ارتقاء ہوتا ہے, پورے ہندوستان کی رابطے کی زبان بنتی ہے یہ زبان. لیکن اس زبان کا تعلق پورا بر صغیر ہے, پورا سب کانٹیننٹ جو ہے. جب اردو لینگویج کے کلچرل ہیریٹیج کی بات کریں, جب اردو زبان کی تہذیبی وراثت کی بات کریں, تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کلچرل ہیریٹیج میں پورے سب کانٹیننٹ کو لینا پڑے گا, پورے سب ہندوستان بالخصوص. اچھا, اب ذرا اردو اور فارسی کی کامن ہیریٹیج پہ بات کرنے سے پہلے, مجموعی یا مشترکہ تہذیبی روایت کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے یہ ذہن میں ضرور ہے کہ اردو زبان کی حیثیت کیا ہے, اردو زبان ہے کیا. جب یہ آپ پورے طور پر سمجھ جائیں گے, مجھے خوشی ہے آپ تمام لوگوں سے مل کر کہ آپ اردو زبان سیکھ رہے ہیں, موسیقی سیکھ رہے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے موسیقی سیکھنے والے, میوزک سیکھنے والے کہ شاعری سے بڑا گہرا تعلق. اور میوزک کی کلاس میں جو لوگ ہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کو ہندوستان نے 2 بڑے تحفے دیے ہیں میوزک کے فیلڈ. معلوم, ایک تحفہ جس کو ہم گائن کہتے ہیں, گائکی کہتے ہیں, ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں گیت لہن میں گائے, ایک اردو غزل. یہ ایسا تحفہ ہے گائکی کے لیے کہ بے مثل. تو میوزک کی کلاس کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں, اردو سیکھنے والے موجود ہیں. میں کوشش کروں گا بہت آسان زبان میں آپ سے گفتگو کروں, اور گفتگو کے طور پر گفتگو کروں گا. کوئی بات اگر بات نہیں ہوگی تو ہم لوگ اس پر ڈسکس بھی کریں.
میں یہ کہہ رہا تھا کہ اردو اور فارسی کے کامن کلچرل ہیریٹیج یعنی مشترکہ تہذیبی روایت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اردو ہے کیا. میں نے 2 باتیں آپ کو بتائیں، یاد رکھیے گا. پہلی بات یہ کہ جب اردو کی کلچرل اس پہ بات کریں گے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اردو کہاں کی زبان ہے، کس کی زبان ہے، اور کس طرح سے پورے سب کانٹیننٹ کے کلچرل ہیریٹیج کو سمیٹے ہوئی ہے یہ زبان. اور موجودہ دنیا، ابھی کی دنیا میں، یعنی اگر جو سرویز ہو رہے ہیں الگ الگ، ان سرویز کے مطابق دیکھیے تو اردو دنیا میں ایک ایسی زبان ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آج کی دنیا میں زبانیں بہت تیزی سے یہ ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، وہاں اردو ایک ایسی زبان ہے جو تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دنیا کی مقبول ترین زبانوں کی فہرست میں، لسٹ میں. اس کے علاوہ 2018 کا جو لیٹسٹ سروے ہے، وہ انتلاگ ایڈیشن جو SIL پبلش کرتا ہے امریکہ کا، اس میں یعنی SIL کا مطلب ہوا یعنی سمر انسٹیٹیوٹ آف لنگوسٹک، اس کے سروے بڑے آتھینٹک ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے. تو اس نے 2018 میں جو سروے نکالا اس کے اعتبار سے یہ کہا کہ اردو دنیا کی 11ویں نمبر پر بولے جانے والی زبان. اچھا، 2015 کا جو سروے ہے انگلینڈ کا، اس نے اردو کو اپنے وہاں بولی جانے والی زبانوں میں 4تھے مقام پر رکھا. یعنی انگلینڈ کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں 4تھی نمبر پر جو زبان بولی جاتی ہے وہ زبان اردو کی ہے. اب اس کا کلچرل ہیریٹیج کو اگر آپ دیکھیں بڑا پھیلا ہوا ہے، اسی لیے میں یہ بات یہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. پھر آپ سب دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے سینسس 2011 کے مطابق اگر دیکھیے تو زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں اردو کو 7ویں نمبر پر رکھا گیا ہے. گوگل کو اگر آپ دیکھیے گا تو گوگل میں دنیا میں بولی جانے والی جو زبان ہے، گوگل 2 طرح کے سروے پیش کرتا ہے. بولی جانے والی زبان کے اعتبار سے، جیسے چونکہ لنگوسٹک کی بھی بات ہوتی ہے تو کچھ زبان کے حوالے سے تو کچھ باتیں یاد رکھیے. ایک زبان وہ ہے جسے ہم اور آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں بول کر کے، ایک زبان وہ ہے جسے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں لکھ کر کے. تو ایک زبان تو وہ ہوئی جو بولی جانے والی زبان ہے، ایک زبان وہ ہوئی جو لٹریری لینگویج جس کو ہم ادبی زبان کہتے ہیں. تو ہندوستان میں اگر میں آپ سے کہوں، جتنے بھی کلاس میں ابھی ہمارے ساتھ تقریباً 36 پارٹیسپینٹ موجود ہیں، میں آپ سے کہوں کہ ادھر آؤ، میں آپ سے کہوں میری بات سنو، میں آپ سے کہوں مجھے 1 گلاس پانی دو، 1 گلاس پانی دو، کون سی زبان؟ اردو ہے یا ہندی؟ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ اردو ہے، ہم یہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ہندی ہے. بالکل درست، بالکل درست. اچھا، کیوں نہیں درست ہوگی؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اردو ہندی کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی کہ یہ دونوں کھڑی بولی سے، دونوں سسٹر لینگویجز. گرامر پر بھی بات کروں گا، کامن کلچر ہیریٹیج پہ بات کرتے ہوئے، تو گوگل نے بولی جانے والی، ہندوستان میں بولی جانے والی زبانوں کے اعتبار سے اس کو 4تھے نمبر پر رکھا ہے، بڑی زبان. لیکن اگر صرف اردو کو دیکھتے ہیں تو اس کو گوگل نے 21ویں نمبر پر رکھا ہے. تو بہرکیف یہ تمام سرویز آپ کے سامنے ہیں. میں اس لیے یہ بات بتا رہا تھا کہ اردو کے وائڈ اسپیکٹرم کو، اردو کے پھیلتے ہوئے دائرے کو دیکھیے. جب اس دائرے کو آپ دیکھ لیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس زبان کے کلچر کی بات کرتے ہیں. جب ہم اردو میں کلچر کی بات کرتے ہیں تو سب کانٹیننٹ کو لینا ضروری ہے، کیونکہ پورا اردو کا علاقہ ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اردو زبان کے حوالے سے میں بات کروں گا تو اور کئی ملکوں کی تہذیب اس زبان میں شامل. لیکن یہ بات یاد رکھیے، چاہے اردو میں فارسی کے اثرات ہوں، عربی کے اثرات ہوں، اثرات مطلب اس کے انفلوئنس، لیکن یہ خالص ہندوستانی زبان اردو جو ہے. اور اگر لنگوسٹک فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو یہ خالص یعنی پیور ہند آریائی انڈو ایرین فیملی لنگوسٹک سے اس کا تعلق، ہند آریائی خاندان السنا سے یہ زبان تعلق. فارسی، ہند ایرانی، تو یہ اسی خاندان کی الگ الگ شاخوں سے نکل کے باہر نکلتی ہے.
ہندوستان میں بولی جانے والی زبانوں کو اگر دیکھیے گا تو آپ جو وہ سنسکرت سے نکلی ہوئی زبانیں ہیں ساری یہ ساری، ٹھیک ہے، وہ 5 زبانوں کو جو دراوڑ فیملی بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں ان کو چھوڑے تو اس کے بعد جتنی بھی زبانیں ہیں ان سے 5 زبانیں نکلتی ہیں، باقی جو زبانیں ہیں وہ سارے کے سارے سنسکرت سے نکل کر کے پھیلاؤ ہے یہ۔ تو بہرکیف یہ زبان جس کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں یعنی اردو کا کلچرل ہیریٹیج میں فارسی کا کلچرل ہیریٹیج کتنا شامل، تو پہلے یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ اس کا تعلق جو ہے ہند آریائی زبان سے ہے، خالص ہندوستانی زبان ہے، پیور ہندوستانی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کبھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی ملک نے اس زبان کو سرکاری زبان اگر بنا دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری اب اردو زبان ہماری ہندوستان کی زبان نہیں۔ دلی کے قرب و جوار میں پیدا ہونے والی یہ زبان جب دکن کی طرف جاتی ہے تو ایک دوسرا سفر اختیار کرتی ہے، زبان پروان چڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے وہ یہ زبان کہیں بھی بولی جائے، لگنیران میں بولی جائے، امریکہ میں بولی جائے، اسلام آباد میں بولی جائے، لاہور میں بولی جائے، لیکن یہ غیر منقسم ہندوستان کی زبان ہے، ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اردو ایک مخلوط زبان، ملی جلی زبان۔ کون سی زبان ہے؟ ملی جلی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ کلچرل ہیریٹیج پہ بات کرنے سے پہلے کچھ لنگوسٹک فیکٹس آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ زبان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کو جاننا چاہیے، لیکن چلیں میں کوشش کروں گا کہ اس بات کو اور آسانی سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ تو جناب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اردو کیا ہے؟ ایک ملی جلی زبان ہے، کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے کہ اچانک آسمان سے اتر کے زمین پہ آ گئی، دنیا کی کوئی زبان نہیں۔ ساری زبانیں انسانوں نے اپنے طور پر ڈیولپ کی ہے اور وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے لینگویج کی بڑی ایک شکل میں تبدیل ہوئی۔ تو جب یہ ملی جلی زبان ہے تو ظاہر ہے کہ دوسری زبانوں کا اثر ہوگا۔ تو اردو پر مختلف زبانوں کے بولیوں کے اثرات موجود ہیں۔ کن زبانوں کے، کن بولیوں کے؟ آپ سنسکرت سے نکلی ہوئی یہ زبان ہے۔ پارٹیسپینٹس اپنے آپ کو میوٹ رکھیں تو ہم بات کر سکیں گے آسانی سے۔ تو یہ اردو جو ہے جب ملی جلی زبان ہے تو اس زبان پر ہندوستان کی زبانوں کے اثرات، بولیوں کے اثرات یعنی انفلوئنس موجود ہے۔ سنسکرت سے نکلی ہوئی زبان ہے لیکن اس زبان پر فارسی اور عربی کے بھی بہت گہرے اثرات موجود ہیں، بہت گہرے اثرات کا مطلب جب میں بات کر رہا ہوں تو یہ لفظ نوٹ کریے، کیونکہ آپ چونکہ اردو پڑھنے آئے ہیں تو اردو کے الفاظ کو بھی سیکھیے۔ میوٹ کریں، پارٹیسپینٹس اپنے آپ کو میوٹ کریں، برائے کریں۔ تو یہ جو زبان ہے ہماری، اس زبان پہ عربی اور فارسی کے اثرات کیسے زیادہ ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ رضا صاحب کچھ لوگ ان کو انمیوٹ کر دیجیے، ادریس صاحب کچھ لوگ ہیں جن کی باتیں آ رہی ہیں تو ڈسٹرب کر، کچھ لوگ پارٹیسپینٹس میں کچھ لوگ ہیں ان کو میوٹ کر۔ بہرکیف تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جی اب سنیں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اردو پر جو ملی جلی زبان ہے، ہندوستان کی زبانوں کے بھی بولیوں کے اثرات یہاں موجود ہیں، اردو اور فارسی کے اثرات بہت زیادہ موجود ہیں۔ میں 2-3-4 پوائنٹ پر آپ سے آج بات کروں گا اور کچھ مثالیں بھی۔ اب یہ دیکھیے کہ رسم خط جو اسکرپٹ ہے اردو، اس اسکرپٹ کو ہم کیا کریں؟ یہ جو ہمارا اسکرپٹ ہے اس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں پرشین اسکرپٹ، لیکن یہ بنیادی طور پر غلط ہے، فیکچولی رانگ۔ اصل اسکرپٹ جو ہے اس کا، اس کو ہم کہتے ہیں نستعلیق، ٹھیک ہے، لیکن پرشین اسکرپٹ کہتے ہیں۔ اچھا اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ اسکرپٹ کیا ہے۔ اسکرپٹ کیا ہے؟ اسکرپٹ کا مطلب کچھ سمبلس ہیں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ساؤنڈس، سمبلس جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ساؤنڈس۔ تو زبان بنتی ہے ساؤنڈ سسٹم، ساؤنڈس جو ہے میننگ فل ساؤنڈس جو ہیں ان کا کمبینیشن جو ہے ورڈس بناتا ہے، ورڈ سے سینٹینس بنتا ہے، زبان بنتی ہے، بولی جانے والی زبان، لکھی جانے والی زبان۔ اس کے بعد ہم گرامر میں آتے ہیں جس میں صرف اور نحو ہے نا کی بات کرتے ہیں۔ تو اسکرپٹ کی جب بات آتی ہے تو یقیناً اس اسکرپٹ میں
ہندوستانی آوازیں بھی ہیں، دراوڑی آوازیں بھی، عربی اور فارسی کی آوازیں. تو ہم نے اسکرپٹ یقیناً فارسی سے، یعنی وہ سارے سمبلس. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ہندی بولتے ہیں اگر، مراٹھی بولتے ہیں اگر، بنگالی بولتے ہیں اگر، تو کیا اس میں جا کا ساؤنڈ نہیں ہے؟ کیا اس میں گا کا ساؤنڈ نہیں ہے؟ اس میں پا کا ساؤنڈ نہیں ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ساری کی ساری وہ آوازیں جو فارسی میں تھیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے وہاں موجود نہیں تھی. کچھ آوازیں عربی سے لیں، آوازیں فارسی سے لیں، اور جو اسکرپٹ ہے، اسکرپٹ ہم نے فارسی سے لیا ہے. پرشین اسکرپٹ کو ہم نے ایکسپٹ کیا، لیکن پرشین اسکرپٹ کو ایکسپٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے من و ان، جیسے کہ تیسے، جوں کہ توں، اسی طرح استعمال کیا. اردو کی ایک خاص بات یہ ہے. کیا خاص بات؟ کہ اس نے، اور یہ اردو نہیں، دنیا کی جو بڑی زبان ہے اس کی پہچان یہی ہے، اس میں ٹھہراؤ نہ ہو، اس میں تبدیلیاں، اس میں چینجز آتی رہیں، ایکسیپٹیبلٹی اس میں ہو، قبول کرنے کی صلاحیت. ہندوستانی زبانوں میں اردو کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ اس نے دوسری زبانوں کے لفظوں کو لیا. اب میں ابھی اسکرپٹ پہ بات کر رہا ہوں، ہم نے ان کے حروف کو لیا، حروف یعنی الفابیٹ کو لیا. الفابیٹ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے ساؤنڈ کو لیا. لیکن جو پورا ساؤنڈ سسٹم کا کمبینیشن، جو ساؤنڈ سسٹم ہے، اس کو ہم نے اردوائز کیا، انڈینائز کیا، اس کو ہم نے اردو کے رنگ میں ڈھالا ہے. تو ایک اثر، تو سب سے بڑا گہرا اثر یہ ہے کہ ہم نے اسکرپٹ آوازوں کو لیا ہے. اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ یہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت تھی، لیکن میں اس پر بہت مختصر میں بات کر کے جو کامن بڑے بڑے ٹریڈیشنز ہیں اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ ہم نے لیا ہے. لیکن بعض الفاظ ہمارے اپنے ہیں، دراوڑی زبان کے بھی ہیں الفاظ جن کو ہم نے لیا ہے، اور کل ملا کر کے جو ہمارے الفاظ کی تعداد بنتی ہے وہ 54 ہے. لیکن اگر وہ آوازیں جو ہاکاری آوازیں ہیں، پا پھا بھا بھا، ان تمام چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں تو کچھ لوگ یہ ملا کر کے تعداد بنتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آوازیں ہم نے اپنے طور پر اس کو لیا، لیکن اپنے اردو کے رنگ میں ڈالا ہے. اسی طرح سے لفظوں کا جہاں تک معاملہ ہے، تو لفظوں کا ذخیرہ ہمارے وہاں دو طرح کا ہے. ایک یہ ہے جو خالص ہندوستانی ہے، جس کا اثر سنسکرت سے چلتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. اس کو دو صورتوں میں لیا ہے، ایک تتسم کی صورت میں لیا ہے اور ایک تتبھاؤ کی صورت میں لیا ہے. تتسم کا مطلب ہوا کہ ملتے جلتے لفظوں کو ہم نے اسی طرح سے لے لیا اور کچھ لفظوں کو ہم نے ایز اٹ از لے لیا. اس پر ہم آگے کبھی اور بات کریں گے. تو اس طرح سے لفظوں کے لین دین کا عمل شروع ہوا. آپ کو میں نے بتایا کہ جب زبان ہم بات کرتے ہیں زبان کی، تو زبان کا مطلب ہوتا ہے ٹریڈیشن، اور ٹریڈیشن کی بات کرنے میں کلچر کو بھی ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اردو وہ زبان ہے جس کو بہت بعد میں نام دیا گیا، حالانکہ بولی جا رہی تھی بہت پہلے سے. آپ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خسرو کا نام نہیں سنا؟ سبوں نے سنا. امیر خسرو دہلوی کا نام سبوں نے سنا. کوئی انہیں صوفی کہتے ہیں، کوئی انہیں سینٹ کہتے ہیں، کوئی انہیں شاعر کہتے ہیں، کوئی انہیں گیتکار کہتے ہیں، کوئی انہیں میوزیشین کہتے ہیں. اتنی خصوصیات ان کی ایک شخصیت میں موجود تھی. اب ذرا دیکھیے کہ خسرو جب یہ زبان بول رہے تھے اس وقت نہ ہندی بھاشا نہ اردو بھاشا کوئی کھل کر کے سامنے زبان کے طور پر انٹروڈیوس نہیں ہوئی. یہ بہت بات کی. تو خسرو کے وقت میں ہم اس زبان کو کیا کہتے تھے؟ خسرو کے بارے میں ان کے گیت تو سنے ہوں گے آپ نے، ان کی غزلیں آپ نے سنی ہوں گی. نہیں تو ان کی مکرنیاں، پہلیاں بہت مشہور ہیں، یہ بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے. چلیے آپ بھی ایک سن لیجئے کہ بالا تھا جب سب کو بھایا، بڑھا ہوا کچھ کام نہ آیا. بالا تھا جب سب کو بھایا، بڑھا ہوا کچھ کام نہ آیا. خسرو کہہ دیا اس کا نام، ارتھ کہو نہیں چھاڑو گاؤں. یہ پہلی ہے. اس طرح کی بہت ساری پہلیاں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن پہلیاں سنا کے وقت آپ کو ضائع نہیں کروں گا. میں یہ کہہ رہا تھا اس وقت اس کو ہندوستانی، ہندوی، ہندی کا لفظ بھی دیا ہے امیر خسرو. تو جب ہم ہندی خسرو کے وقت کی زبان کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں آج کی ہندی. ہندی سے مطلب ہندوستان کی زبان. ٹھیک ہے نا؟
اور خسرو کے گیت آپ نے قوالیاں خوب سنی ہوں گی. اب ذرا غور کریے کہ 12ویں 13ویں صدی کی زبان کو خسرو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. جب یار دیکھا نین بھر دل کی گئی چنتا اتر, ایسا نہیں کوئی عجب راکھے اسے سمجھائے کر, جب آنکھ سے اوجھل بھیا تڑپن لگا میرا جیا, حقہ الہی کیا کیا آنسو چلے بھر لائے. یعنی اس طرح کی وہ زبان ہے جس وقت خسرو کہہ رہے ہیں ہندوی کے نام سے. اور اس کے فوراً بعد آپ کئی نام آپ کو میں بتاؤں جیسے کبیر ہیں اور یہ ہیں بہرکیف. تو یہ زبان دلی میں بولی جا رہی تھی. دلی پوری جب منتقل ہوتی ہے جنوب کی طرف, ساؤتھ انڈیا کی طرف دلی کی سلطنت لے جائی جاتی ہے, دیوگیر کو دارالحکومت بنایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دکن میں جب اردو شاعری کا چرچا ہوتا ہے اور باضابطہ دکن میں جو زبان ابھر کر کے آتی ہے وہ زبان وہی تھی جو شمالی ہند سے یعنی نارتھ انڈیا سے ساؤتھ انڈیا کی طرف گئی, اور پھر وہ جو ایک نئی زبان بن کر کے آتی ہے ملواں زبان, میل جول کی زبان, کئی زبانوں کے اثرات سے بننے والی زبان, جس میں ساؤتھ انڈیا کا کلچر, نارتھ انڈیا کا کلچر, پورے ہندوستان کا کلچر ایک جگہ سماتا ہے. اور قلی قطب شاہ جیسا شاعر آتا ہے کہ پیا باج پیالہ پیا جائے نا, سنا ہے آپ لوگوں نے, پیا باج پیالہ پیا جائے نا, پیا باج یکتل جیا جائے. ٹھیک ہے, اس طرح کا یہ آپ نے بہت سنا ہوگا. تو اس کے بعد دکن میں جب اس زبان کا فروغ ہوتا ہے تو کس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کو دربار, اس کو بازار اور اس کو صوفیوں نے اپنا, یہ تین بڑے بیسک کاز تھے اس زبان کو آگے بڑھانے میں, کہ دربار میں ایکسیپٹیبل ہوا, بازار میں اس بول چال اس زبان کا رواج عام ہوا, لوگ بازار میں کمیونیکیٹ کرنے لگے, صوفیوں نے اپنی تبلیغ کے لیے زبان کو اپنا. پھر آتے آتے وہ ایک زمانہ آتا ہے کہ مغلیہ سلطنت کا دور آتا ہے, اور پھر اس کو اردو زبان, پہلے شاہ جہانی اردو, پھر اردو کے نام سے جانا گیا. یہ بڑی لمبی بحث ہے کہ اردو کب کہی گئی اور نہیں کہی گئی, تو اس پر ہم بعد میں بات کریں گے کبھی. لیکن فارسی کے اثرات عربی کے بنسبت اردو میں زیادہ ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اردو میں عربی اور فارسی کے اثرات ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ فارسی کے جو اثرات, عربی کے جو اثرات ہیں وہ براہ راست بہت کم آئے ہیں اور فارسی کے دروازے سے زیادہ آئے. جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ الفابیٹ کو کس طرح سے لیا, رسم خط کو کس طرح سے لیا, فارسی گرامر کی اگر بات کریں تو فارسی گرامر کو بھی ہم نے اپنایا ہے. اور فارسی گرامر جو فارسی پڑھنے والے ہیں, آپ کے سامنے کچھ فارسی کی مثالیں اور کچھ اردو کی مثالیں رکھوں گا. آپ فارسی سیکھ رہے ہیں تو ذرا آپ کا بھی ٹیسٹ ہو جائے کہ دیکھیں کیا کیا فارسی آپ نے سیکھی ہے. تو فارسی میں ایک خاص بات ہے نا, کیا ہے, اگر ہم یہ کہیں او می آیت, اگر کہیں او رفت وہ گیا, او می آیت وہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آتا ہے اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم آتا ہے کریں یا آتی ہے کریں. کیوں؟ اس لیے کہ فارسی میں تذکیر و تانیث نہیں, لیکن اردو اور ہندی میں تو ہے. تذکیر و تانیث میں جینڈر نہیں, فارسی میں جینڈر نہیں ہے, گرامر میں آپ کہیں جینڈر, یہاں ہمارے وہاں جینڈر گرامر ہے نا, آتا ہے آتی ہے. ان کے وہاں رفت گیا گئی دونوں ایک, آمد آیا آئی دونوں ایک. ٹھیک ہے, آپ ذرا سا غور کریے کہ جہاں تک لفظوں کے ذخیرے کا, ٹھیک ہے, لیکسیکن لفظوں کا بھنڈار جس کو شبد کوش جسے, تو ہم نے فارسی سے بھی لیا اور عربی سے, اور قاعدہ وہی رکھا جو فارسی کا ہے عربی کا ہے. فارسی میں بھی عربی کا قاعدہ رکھا. جیسے بہت لوگ آپ کہتے ہیں کہ نظارہ کرنے جانا, اب لفظ کہاں سے بنا؟ آپ ایک لفظ میں بتاتا ہوں, نون زوئے رے, جو اردو پڑھ رہے ہیں یا انہوں نے آپ نے سیکھا, یہ اس کا بیسک سورس ہے جس کو ہم مادہ کہتے ہیں. اس سے ہم نے نظر بنایا, نظارہ بنایا, منظور بنایا, منظر بنایا. اس طرح سے ہم نے ایک لفظ لکھا قاف بے لام, تو اس سے ہم نے قبل بنایا, مقبول بنایا, قابل بنایا. یہ ایک طریقہ ہے جو اس طرح کے لفظوں کو بنانے کا ہم نے لیا ہے. اچھا, اب ذرا میں آتا ہوں کہ جو زبان ہے نا, جو زبان رچ کیسے ہوتی ہے, صرف لفظوں سے نہیں, ورڈ سے نہیں, شبدوں سے نہیں,
بلکہ ترکیب سے بھی وہ رچ ہوتی ہے، اور وہ بہت ضروری ہے۔ دو چیزیں جس زبان کی بہت رچ ہوگی وہ زبان بہت ہوگی، محاورے، کہاوتیں اور ترکیب۔ جیسے شام غزل ابھی غالب انسٹیٹیوٹ نے آپ لوگوں کے لیے پچھلے ہفتے منائی تھی، بولیے کون سی ترکیب ہے شام غزل؟ فارسی پڑھنے والے بچے اگر کوئی میرا جواب دے سکیں معنی کیا ہوگا؟ چلیے آپ جواب نہ دیجیے، سب کو انمیوٹ کرنا پڑے گا۔ غزل کی شام، درد دل، دل کا درد، اس طرح کی جو ترکیبیں ہیں یہ طریقہ فارسی سے ہم نے لیا۔ صبح و شام، ٹھیک ہے، واو لگا کر کے بیچ میں دو لفظوں کو ہم نے ایک ساتھ رکھ دیا اور پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ وہ ایک ترکیب ہو گئی۔ لیکن ہم نے اردو میں ہم نے کہا نا بہت ساری چیز ہم نے خود بنائی، انگریزی کے لفظوں کو بھی لی اور اردو کے رنگ میں ڈال دیا۔ ڈاک تو عربی لفظ ہے نا، ڈاک ہے نا عربی لفظ۔ خانہ فارسی لفظ ہے، خانہ کا مطلب گھر، غم خانہ، میں خانہ، لفظ بہت سنا ہوگا شاعری میں، میں خانہ، میں خانہ۔ خانہ کا مطلب ہوتا ہے گھر، ڈاک کا مطلب وہ انگریزی لفظ ہے۔ اب ہمیں بنانا تھا پوسٹ آفس کے لیے تو ہم نے کر دیا ہمارا ہے یہ ڈاک خانہ یعنی پوسٹ آفس، ٹھیک ہے۔ ایک فارسی کا لفظ لیا جس کو ہم نے اردو کے رنگ میں ڈالا، ایک عربی انگریزی کا لفظ لیا اور ہم نے اس کو، اور میں اس پر بہت لمبی بات نہیں کرتا ورنہ کہیں بات اور چلی جائے گی لفظوں پر۔ تو یہ لفظ بھی لیے، تراکیب بھی لیے، گرامر بھی آپ کو میں نے بتایا، گرامر پہ بڑے اثرات ہیں۔ میں نے ابھی یہ کہا اب ذرا سا کچھ بڑا دو سے لفظ فارسی جو پڑھ رہے ہیں ان کو وہ سنیں توجہ سے۔ ای دنیا فانی است، کیا مانا ہوا؟ یہ دنیا فانی ہے۔ اب ذرا غور کرو فارسی والے جو فارسی پڑھ رہے ہیں، ہمارے سارے ریسپیکٹڈ لوگ جو پڑھ رہے ہیں، یہ دنیا فانی ہے، ای اس کی جگہ پہ اردو میں کیا لکھا؟ یہ دنیا اس کی جگہ اردو میں کیا لکھا؟ دنیا، فانی اس کے نیچے فانی لکھا، است کو بدل دیا ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ جو گرامر کہتے ہیں اسٹرکچر جو ہے سینٹینس کا جو اسٹرکچر ہے، اسٹرکچر میں کیا ہوتا ہے؟ اسٹرکچر میں یہ ہوتا ہے کہ کس طرح کے ورڈز کو کہاں کہاں پلیسنگ اس کی ہوگی۔ کمپیوٹر پروگرامنگ جو آپ سیکھتے ہیں یا جو سکھایا جاتا ہے اس میں کیا ہے کہ کون سا کوڈ کہاں رکھنا ہے کہ کیسے وہ ریفلیکٹ ہوگا۔ تو گرامر بھی وہ کوڈنگ ہے کہ آپ صحیح کیسے کوئی زبان بول سکتے ہیں۔ تو اگر ہم نے کہا ای دنیا فانی است، یہ دنیا فانی ہے، بولیے کوئی بھی پلیسنگ ورڈ کی آگے سے پیچھے ہوا، فانی کا مطلب ہوا موٹل، ختم ہونے والا ہے نا۔ اچھا دوسرا لفظ دوسرا سنو، اسی طرح سے مجھے ٹیکسٹ کر دیجئے تو ہم معنی بتا دیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں وہ بازار گیا، ٹھیک ہے، فارسی میں کیا کہیں گے؟ فارسی میں کہیں گے او بازار رفت، ایک دم اسٹرکچر وہی بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اگر مجھے نہیں معلوم، من نمیدن، ٹھیک ہے، یہاں تھوڑا سا بدل جاتا ہے چونکہ وہ فعل ہے نا، ورب کا ہے۔ تو او بازار رفت کا مطلب ہوا وہ بازار گیا، ٹھیک ہے۔ اسٹرکچر آپ دیکھیے، آپ لکھ کر کے سمپل سینٹینسز اردو فارسی کے لکھیے، اس کے نیچے جو ہندی جانتے ہیں ہندی لکھیے، جو اردو جانتے ہیں اردو لکھیے۔ اب پلیسنگ دیکھیے کہ سینٹینس کا اسٹرکچر کس طور پر ہوا، وہ سنٹیکس کی بات کریں، نحو کی بات کریں یا صرف کی بات کریں، بہرکیف تو یہ نحوی اور صرفی لنگوسٹک میں ہم زیادہ آپ کو نہیں الجھانا چاہتے ہیں، کچھ اور کلچرل ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں۔ تو دوسری جو زبانوں کی خصوصیات ہیں، بڑی زبان، وہ تمام بڑی خصوصیت ہماری اردو زبان میں بھی موجود ہے۔ اور یہ بڑی خصوصیت کیا ہے؟ بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہم دوسری زبانوں سے انفلوئنس تو ہوتے ہیں، دوسری زبانوں کے اثرات تو لیتے ہیں، لیکن ان زبانوں کے اثرات کو اسی طرح سے قبول نہیں کرتے جس طرح سے کہ لیا گیا ہے، بلکہ ہم اس کو اپنے رنگ اور روپ میں ڈھالتے۔ چلیے صاحب، یہاں تک بات ہوگی۔ میں ذرا بات کروں گا کچھ آگے چل کر کے میوزک کے حوالے سے، کیونکہ آج ہمارے میوزک کے بھی یہاں سیکھنے والے موجود ہیں، اور کچھ بات کروں گا میں آرکیٹیکٹ اور زبان۔ آپ دیکھیے
ہندوستان میں کہیں بھی جاؤ، ساؤتھ انڈیا جائیے، وہاں کا جو آرکیٹیکٹ آپ دیکھیں گے بالکل الگ. ذرا آپ ادھر آ جائیں دکن میں جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اس کے بعد پھر نارتھ میں آ جائیں تو جو بڑی بڑی عمارتیں، لال قلعہ دیکھ لیے، قطب مینار دیکھ لیجئے، اور بتائیے کون سا دیکھیے گا، تاج محل دیکھ لیجئے، باولیاں دیکھ لیجئے، دلی میں رہنے والے ہاؤس جا کے دیکھ لیجئے، ہے نا. یہ تمام. اس کے بعد دیکھیے ایسا ہوتا ہے، میں اپنے ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ادریس صاحب، ہاں ادریس صاحب جب مجھے جواب دیں گے تو میں ان سے ایک بات کہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کلچرل ہیریٹیج کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں فنون لطیفہ، فائن آرٹس، 5 چیزوں پر ہے نا. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ موسیقی ہے، مصوری ہے، سرود ہے، رقص. موسیقی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، موسیقی. ہاں ادریس صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی ایسا ہو کہ یہ کامن ہیریٹیج کی جب ہم بات کریں تو جو ہندوستان کا جو آرکیٹیکٹ ہے اس کا ایک کلچرل ورچوئل ہم ٹور کرائیں. ٹھیک ہے، بالکل. اور میں اس میں آپ کی مدد کروں گا کہ ورچوئل ٹور کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کامن ہیریٹیج، کہاں کہاں کس طرح سے. ٹھیک ہے، تو تو میں ابھی اپنے سامعین کے سامنے یہ بات کر رہا تھا، اور جب وقت ہو جائے مجھے بتا دیجیے گا، میں وہیں اسٹاپ کروں گا. بھلے اس لیکچر کو دوبارہ کنٹینیو کر دیں گے ہم لوگ بات. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم زبان کو دیکھتے ہیں فارسی، تو صرف فارسی زبان میں نہیں بلکہ فارسی کے آرکیٹیکٹ نے بھی ہندوستان کے آرکیٹیکٹ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. تو ایرانی ثقافت کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہ 2 بڑے ستون ہیں، ایک آرکیٹیکٹ کے حوالے سے، اور بھی ہیں لیکن ابھی جو میں بات کر رہا ہوں ان میں ایک زبان اور ایک وہ جو ہے فن عمارت سازی. اس کے علاوہ تصوف، مسٹسزم، لاجواب، اور موسیقی سیکھنے والوں کے لیے تو خاص طور. تو بہرکیف میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی طرح سے یہ زبان 700 سال تک فارسی زبان ہندوستان کی سرکاری زبان رہی ہے. اب اتنے عرصے تک جب یہ زبان سرکاری زبان رہے گی تب اندازہ لگاؤ کہ انہوں نے کتنے اثرات ہندوستان کے سرزمین پہ چھوڑے ہوں. اور یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارا کلچر جو بڑا ہوا ہے کیسے، اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کا سماویش کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو ہم نے سمیٹا ہے. اس کی وجہ سے ایسے تو ایک دن میں یہ ہماری آج کی ہندوستانی سبھیتا تو نہیں بنی، سنسکرتی تو نہیں بنی. صدیوں سے چلی آ رہی سبھیتا اور سنسکرتی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ایک بڑا عظیم ملک ہندوستان، مہان بھارت کے نام سے جانتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ ایرانی تہذیب و ثقافت کا بھی بڑا اثر رہا ہے. دیکھیے ویکیپیڈیا نے ایک بات لکھی ہے کہ ایران اور ہندوستان کے جو آپسی تعلق ہے، اس کا تعلق کا جو رشتہ ہے یہ جو ہے ہزاروں سال پرانا. اور انہوں نے جو لینڈ مارک دیا ہے وہ دیا ہے 1100 سے لے کر 1500 قبل مسیح تک کا یہ عرصہ ہے. وہاں سے یہاں تک کہ تاریخدانوں نے لکھا ہے کہ آریہ جب ہندوستان آئے تو خیبر کے راستے سے ایران ہوتے ہوئے آئے. ٹھیک ہے، تو یہ تہذیبی ثقافتی روایت کی جڑیں اتنی گہری ہیں پورے سب کانٹیننٹ کے علاوہ پورے سینٹرل ایشیا میں کہ اس کو ہم نے اپنے ہندوستان میں سمیٹ لیا ہے، اور یہی ہندوستان کی بڑی بات ہے. اب ذرا میں بہت دیر ہو جائے گی، باتیں بہت پھیل گئی ہیں، شاعری کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ فارسی شاعری نے اردو شاعری پر کس طرح کے اثرات ڈالے ہیں. دیکھیے کس طرح سے سوچ لیں، خیالات، جو تھاٹس تھے، فکر تھے، جو تھیم تھا، جو سملی میٹافر تھا، ہے نا، اور فارسی کی تشبیہ، استعارے، ثنائے، بدائے، یہ براہ راست اردو میں فارسی سے آئے. اور یہاں تک کہ اردو میں جب پہلی دفعہ کرٹیسزم کے حوالے سے کوئی بات کہی گئی تو وہ کرٹیسزم کہیں اور سے نہیں، عربی سے ہوتے ہوئے فارسی میں پہنچا. یہ بہت پہلے کی بات تھا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ شاعری پڑھ رہے ہیں تو شاعری کے حوالے سے جانیں کہ یہ عربی کے راستے سے فارسی سے ہوکا ہوا ہندوستان. اور ابھی آپ سے میں نے کہا کہ دکن وہ علاقہ ہے جہاں اردو پروان چڑھتی ہے، اور کہاں پروان چڑھتی ہے؟ جہاں دراوڑ زبانیں بولی جا رہی، جن کا تعلق ہند آریائی خاندان سے بالکل نہیں تھا، باوجود میل جول ہوتا ہے. یہ زبان کی بڑی خوبی ہے.
تو وہاں قطب شاہ کہتے ہیں کہ ہے قطع ہوں تجھے پند کی ایک بات کہ ہے فائدہ اس منے دھات دات جو بے ربط بولے تو بیتاں 25 بھلا ہے جو یک بیت بولے سلیس. یہ کرٹیزم کی بات کرتا ہے، لیکن سارا جو نظریہ ہے وہ فارسی سے لے کے آ رہا ہے. برکہ یہ شاید آپ کے لیے مشکل ہو کہ اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں، لیکن فارسی میں شروع جو شعر کہے گئے تقریباً اردو میں اسی طرح کا. میں کچھ مثالیں دوں. مولانا روم کو تو آپ نے خوب سنا ہے، خوب پڑھے ہوں گے آپ مسٹیسزم کے حوالے سے، ہے نا، رومی جس کو کہتے ہیں، ان کا ایک شعر. اب دیکھیے کہ فارسی کے جو شعر تھے ہمارے کلاسیکی عہد میں بالکل اسی پیٹرن پر، اسی تھیم پر اردو میں بہت سارے شعر کہے. کچھ مثالیں سن لیجیے تاکہ اندازہ ہو کہ کیا کہا. وجود آدمی از عشق می رسد بکمال. اتنی فارسی پڑھ لی ادریس صاحب انہوں نے کہ یہ سمجھ جائیں گے، یا ترجمہ بتاؤ ان کو. نہیں ابھی نہیں سمجھ پائیں گے، ابھی نہیں سمجھ پائیں گے سر. اچھا ٹھیک ہے، تو ہم اردو میں سمجھائیں گے اس کا. ٹھیک ہے، اردو میں سمجھائیے. ہاں تو یہ فارسی سن لیجیے کہ وجود آدمی از عشق می رسد بکمال گری گری کمال نداری کمال نقصان است. یہ فارسی کا شعر. اب یہی شعر آپ اردو میں دیکھ لیجیے، یہ تو سمجھ جائیے گا بالکل وہی شعر. جسے عشق میں وہ بڑا کوڑ ہے. ٹھیک ہے، مولانا روم نے یہ کہا تھا کہ انسان کے وجود کا کمال یعنی مکمل پرسنالٹی کب ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر عشق کا جذبہ ہوتا ہے. اور یہاں دکنی شاعر کہتے ہیں کہ جسے عشق میں وہ بڑا کوڑ ہے کتنی اس سے مل بیٹھیا جائے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح. اچھا اب دیکھو کہ اب یہ اسی کو کبیر نے بھی اپنے دوہا میں کہا تھا، یہی بات. ٹھیک ہے کہ اب کبیر سے پہلے فارسی کا ایک شعر سن لیجیے جو مولانا روم کا ہے کہ گہے خندم گہے گریم گہے افتم گہے خیزم. یہ تو بہت آسان ہے، آپ نے مصدر پڑھا ہوگا آمدن رفتن گفتن، تو یہ وہی ہے. گہے خندم کبھی ہنستا ہوں، گہے گریم کبھی روتا ہوں، گہے افتم کبھی گرتا ہوں، گہے خیزم کبھی اڑ جاتا ہوں. یہ ہے نا، مسیحا در دلم پیدا و من بیمار نہیں کرتا. اچھا یہ اٹھنا بیٹھنا گرنا پڑنا کیوں ہو رہا تھا؟ کسی چیز کی تلاش میں. اور تلاش کیا تھی؟ کہ مجھے خدا مل جائے، مجھے سچائی مل جائے. تو جب میں نے غور کیا تو وہ تو میرے دل میں موجود تھا. میں بلاؤ جب پوری دنیا میں مارا مارا پھرتا رہا. یہ فارسی میں کہا. اب اقبال نے اسی کو کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. چلو کبیر نے اسی بات کو کہا تھا کہ جن ڈھونڈا تن پائیاں، جن ڈھونڈا تن پائیاں گہرے پانی بیٹھ، میں بورا ڈھونڈن گئی رہی کنارے بیٹھ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے کہ بالکل وہی موضوعات جو فارسی میں تھے ہمارے وہاں لیے گئے. میں ان مثالوں سے گریز کرتا ہوں اس لیے کہ ابھی آپ کو ادریس صاحب نے جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ اتنا نہیں انہوں نے پڑھا ہے کہ فارسی سمجھ سکے. لیکن آپ دیکھیے کہ فارسی میں ایک بڑی مثال یہ تھی کہ ایک شعر عربی کا کہا اور ایک شعر فارسی کا کہا. حافظ کا نام آپ سب نے سنا، جتنے مسٹیسزم کے پڑھنے والے ہیں یا شاعری پڑھنے والے ہیں فارسی میں حافظ کو سنا ہوگا، اور جو فارسی پڑھنے والے ہیں وہ حافظ کو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، لازم پڑھیں گے. فارسی میں ایک ٹریڈیشن تھا شاعری کا. وہ کیا تھا کہ ایک مصرع، شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، 2 پنکتیاں ہوتی ہیں، 2 لائن ہوتا ہے، تو اس کو ہم اردو میں مصرع کہتے ہیں، فارسی میں بھی مصرع کہتے ہیں، عربی میں بھی مصرع کہتے ہیں، انگریزی میں ایک کپلٹ کہتے ہیں. تو ایک عربی کا ایک فارسی. الا یا ایھا الساقی ادر کاسم وناولھا، حافظ کا بات کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل. اور اس کا بہت زبردست بات یہ گئی تھی. اب یہ دیکھیے کہ یہی ٹریڈیشن آپ کو خسرو کے وہاں ملے گا. خسرو کو ضرور سننا چاہیے، آپ سننا پسند کریں گے. زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتی، زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیا، کتاب ہجرا ندارم ہے جب نہ لیہو کاہے لگائے چھتی. اب بولو کہاں سے؟ یہ دراصل وہ اثرات تھی. برکب یہ ایک ہم نے بتایا. لیکن اب میں آتا ہوں خاص طور پر کچھ محاورے آپ کو سناتا ہوں، اور ان محاوروں سے آپ کو اندازہ ہوگا
کہ ہم نے کس طرح سے فارسی کے محاوروں کو ہم نے اپنایا اور فارسی والوں نے ہمارے محاوروں کو اپنایا. یہ بہت ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ زبان کی قیمت یہ ہے کہ زبان کی کیا قیمت ہے؟ زبان رچ کیسے ہوتی ہے؟ محاوروں سے، کہاوتوں سے. ہندی کا، اردو کا ایک محاورہ ہے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار. ٹھیک ہے، اپنے پیر پہ کلہاڑی مار. فارسی کا محاورہ ہے خود کردارا علاج نیست. خود کردارا علاج نیست. اب یہ تحقیق کا مسئلہ ہے کہ یہ ایک ہی معنی میں دونوں جگہ محاورے موجود ہیں کہ یہ کہاں کا ہے. ٹھیک ہے، یا اب یہ محاورہ کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، سنا ہے نا یہ محاورہ؟ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. فارسی کا محاورہ سن لیجئے، چوبے خدا صدا ندار. اور کسی نے لکھا ہے، عبداللہ صاحب نے، نیم حکیم خطرے جان. یہ فارسی کا محاورہ ہے جو بہت مشہور ہے. اچھا، اور آپ یہ بھی محاورہ سنیے، دیکھیے کتنی سملرٹیز ہے. بہت سے محاورے ایسے ہیں، ہمارے وہاں آم ہوتا ہے، آم، ٹھیک ہے نا، ایران میں آم نہیں ہوتا، عرب میں آم نہیں ہوتا، لیکن وہ یہاں سے لے کے گئے آم، تو صرف آم لے کے نہیں گئے، لفظ لے کے گئے. کیا لفظ لے کے گئے؟ انہوں نے آم نہیں کہا. عربی نے کہہ دیا امبج، فارسی نے کہہ دیا امبا. ٹھیک ہے، تو آم بھی لے کے گئے، لفظ بھی لے کے گئے. اسی طرح سے ہندوستان میں جو تجارت کرنے والے آئے، ترکی سے آ رہے ہوں، فرانس سے آ رہے ہوں، پرتگیز آ رہے ہوں، ان کے لفظ، آپ مہاراشٹرا کی طرف سفر کریے ٹرین میں، آپ کو ناگپور کے علاقے میں تھوڑا سا دوری پہ جب آئیں گے تو وہاں بیچنے والے، انڈا بیچنے والے بیدا بیدا کر کے چلائیں گے، کیلا بیچنے والے موز موز کر کے چلائیں. تو یہ موز جو لفظ ہے عربی کا لفظ ہے، بیدا جو ہے عربی کا لفظ ہے. تو یہ بولا جا رہا ہے، وہاں کے مقامی زبانوں میں اثرات موجود ہیں. آپ نے سنا کہ دور کا ڈھول سہانا ہو، محاورہ سنا ہے آپ نے؟ دور کا ڈھول سہانا ہو. اور فارسی کا محاورہ سن لیجیے، آواز دہل شنیدی واز دور خوشی، یعنی دور سے تم نے ڈھول کی آواز سن لیا اور خوش ہو گئے. نزدیک جا کے دیکھتے تب تو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، لیکن ڈنکا جو ہے ہندوستان میں ہوتا ہے، ایران اور عرب میں نہیں ہوتا. وہاں تو نقارہ ہوتا ہے، نقارہ. تو اب دور کا ڈھول سہانا ہوتا ہے اور آواز دہل شنیدی. اب آپ کو طے کرنا ہے کہ، اور پتہ کرنا ہے، کبھی اور بات کروں گا، ایسا نہیں کہ مجھے نہیں، ہم نہیں بات کر سکتے. کچھ اور محاورے سن لیجئے. آم کے آم، گٹھلیوں کے دام، سنا ہے؟ فارسی کا محاورہ ہم خرما و ہم ثواب، خرما کھجور کو بولتے ہیں، بالکل اسی معنی میں. اسی طرح سے ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا، تو اس طرح کا ہے کہ سانپ نکل گیا لکیر پیٹتے رہے، سیم بالکل وہی کہ خرہ گم کردہ پے نالش میگر، یعنی آپ نے گدھے کو کھو دیا کہیں اور اب آپ اس کے لکیر ڈھونڈ رہے ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ سانپ نکل گیا، لکیر پیٹتے رہے. اور رقاصہ نمی تما برقص میں گفت زمینش کج، یعنی ناچنے رقص کرنے والے نے کہا کہ میں یہاں رقص نہیں کر سکتا، میں یہاں ڈانس پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہاں زمین بہت چھوٹی ہے. ہم نے یہ کہہ دیا کہ ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یہاں سے کچھ محاوروں کی مثال آپ کو دی، کچھ شاعری کی مثال دی کہ بھوک میں لکڑ بھی پاپا. سنا ہندی کا محاورہ، بھوک میں لکڑ بھی پاپا. فارسی میں کہتے ہیں کہ در بیاباں گرسنا را شلگم پوختہ بزر نقرے خام، یعنی اگر صحرا میں کسی کو شلجم مل جائے گلا سڑا یا دھوپ میں پکا ہوا تو وہ چاندی سے بہتر ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھوک میں اگر کسی کو لکڑی بھی مل جائے جو کھا سکتے ہیں، بانس جیسی چیزوں کو، تو کہتے ہیں بھوک میں لکڑ بھی پاپا. تو اس طرح سے بہت سارے ایسے محاورے ہیں جو فارسی میں ہم استعمال کرتے ہیں، مرضی مولا، از ہما مولا، ہے نا، چاہ کنرا، چاہ درپیش، یا اس طرح کے جتنے محاورے ہیں، یہ تمام چیزیں اردو اور فارسی میں بالکل ایک ہی کانوٹیشن، ایک ہی معنی میں،
ایک ہی کلچرل روٹ کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں. محاوروں کے بارے میں کہا جاتا ہے, کہاوتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے کلچرل روٹ سے نکل کر کے آتے ہیں. اسی لیے بعض محاوروں کا آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. جیسے الٹے بانس بریلی, کتنے لوگوں نے یہ سنا ہے محاورہ؟ چلیے سن لیجیے, سنا ہی ہوگا آپ, سنا ہے نا؟ بالکل, محمد خالد کہتے ہیں سنا ہے. خالد صاحب, اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آج بریلی چلے جائیے تو بریلی کو مشہور کر دیا اس گانے نے کہ کیا ہے جس میں جھمکا گرا اور کیا کیا اس میں, لیکن بریلی کی وہ خصوصیت نہیں تھی. بریلی ایک زمانے میں بانسوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا. تو اب یہ کہتے ہیں اگر ہم آگرہ جائیں اور آگرہ والوں کے لیے دلی سے ہم پیٹھا خرید کے لے جائیں, بھائی سب سے مشہور پیٹھا تو آگرہ میں بنتا ہے, دلی سے ہم جائیں گے تو پیٹھا لے کے جائیں گے یا کچھ اور لے کے جائیں گے؟ تو وہی الٹے بانس بریلی کا محاورہ وہی ہے. تو یہ بنیادی طور پر ان کا روٹ کلچر سے ہوتا ہے. تو فارسی کے بہت سارے محاورے ایسے ہیں جو ہمارے وہاں بھی ہیں, ان کے وہاں بھی ہیں. ہمارے محاوروں کو فارسی میں ترجمہ کیا گیا اور ان کے محاوروں کو ہم نے ترجمہ کیا کہ دل سے اٹھتی ہے اور دل تک پہنچتی ہے. کون؟ آواز دل سے اٹھتی ہے اور دل تک پہنچتی ہے. بولتے ہم فارسی میں از دل می خیزت اور بر دل می رزت, بالکل وہی محاورہ ہے. تو شاعری کے ٹریڈیشن کو اگر آپ دیکھیے تو نہ صرف سملی, میٹافر, تھیم, تھاٹ, بہت ساری چیزیں ہم نے کلاسیکل پیریڈ میں لی ہیں, بلکہ آج بھی محاورے ہوں, الفاظ ہوں, ضرب المثل ہوں. ذرا سا آپ اگر اور فارسی پڑھ لیجئے, اردو تھوڑی سی اور پڑھ لیجئے, تو ہم اس کی گہرائیوں میں ادبی جو وراثت ہے, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہندوستان کی سرزمین کو دیکھیے تو یہاں کی عمارتوں کو دیکھیے تو اس میں ہند ایرانی تہذیب کی بھرپور عکاسی ملے گی. آج ہمارے وہاں دسترخوان ہے, رکاب ہے, پلیٹ ہے, تشتری ہے, نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہیں. یہ دسترخوان کا ٹریڈیشن اور بہت سارے ٹریڈیشن ایسے ہیں جس کو اگر آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے وہاں بہت ساری ٹریڈیشن ایسی ہے جس کا تعلق براہ راست فارسی سے ہے. تو یہ گفتگو ناتمام ہے, اتنے کم وقت میں ہمیں 40 منٹ دیا گیا تھا, میرا خیال ہے ہم نے اس سے زیادہ گفتگو کر لی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات ختم کروں اور ادریس صاحب اس کے بعد کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں, اگر کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہیں تو وہ بھی ڈسکس ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. میں نے شاید 50 منٹ سے بھی زیادہ گفتگو کر لی, مجھے آدھے گھنٹے بات کرنی تھی, 40 منٹ. بہت شکریہ, خدا حافظ. جی ادریس صاحب, ناچ نامے بہت اچھے آپ لوگوں نے یہ لکھا, کمنٹ میں دیکھ رہا ہوں. اب تو اگر کوئی سوال جواب کرنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں تو میں بیٹھا ہوں ابھی, جب تک ادریس صاحب نہیں آتے میں بات کرتا ہوں. چلیے کچھ اشعار میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جب تک ادریس صاحب آتے ہیں, کہ کس طرح سے فارسی کے انہیں, آپ نے اکبر الہ آبادی کا نام سنا ہے؟ اکبر الہ آبادی کا نام کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ نہیں سنا اکبر الہ آبادی؟ جی بتائیے. آرتی نیوان, آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں میں. جی سنا ہے؟ انمیوٹ کیا, اگر ہینڈ ریز کیا ہے تو میں نے انمیوٹ کیا, جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے انمیوٹ کر دیا میں نے. جی آواز نہیں آ رہی ہے آرتی, آپ کی آواز کسی نہیں آ رہی. ہلو, آواز میں بڑا وائبریشن ہے, یعنی میں کوشش کرتا ہوں سننے کی. آپ کو آواز ہاں آ رہی ہے, میں سننے کی کوشش کرتا ہوں. کہ آپ نے جو بھی ہیریٹیج واک کے لیے بولا تھا تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے, تو وہ اس کو ورچوئل رکھنے کی بجائے اگر فزیکل رکھا جائے تو زیادہ بیٹر نہیں ہے؟ کرونا پروٹوکول کی ہے نا, لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ملیں تو اب آپ دیکھیے میوزک والے بھی چلیں گے اور ہم لوگ بھی اردو والے, پرشین والے سب چلیں گے, تو
بالکल. और म्यूजिक के हवाले से फारसी उर्दू गजलों को समझना बहुत जरूरी है कि म्यूजिक वाले खास तौर पर उर्दू गजल को. रिक्वेस्ट भी था, प्लीज सर आगे फॉरवर्ड कीजिएगा इसको. क्या फिजिकल जाके देखना चाहेंगे जो आप दिखाना चाहते हैं. ठीक है, वो भी कर सकते हैं. मैं इदरीस साहब से बात करता हूँ, और बहुत ही डायनेमिक डायरेक्टर हैं, है ना. लेंगे सर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. शुक्रिया सर, शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. हाँ जनाब इदरीस साहब. इदरीस साहब नहीं है मौजूद, तो मैं अपनी बात खत्म करूं यहाँ पर. और कोई बात तो नहीं करनी है आप लोगों को? कोई सवाल अगर हो, कोई सवाल कोई करना चाहें. मोहम्मद खालिद साहब ने हैंड रेज किया है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ. जिन्होंने हैंड रेज किया मैंने अनम्यूट करने के लिए आपको ऑप्शन दे दिया है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नहीं सर, मुझे बस एक बात ये कहनी थी कि मैंने ये मुहावरा उल्टे बाज बरेली बहुत सुना है, बहुत यूज भी किया है. हाँ. लेकिन इसका क्या क्या कंटेक्स्ट था वो आज मेरी समझ में आया. जो आपने वो जो एनालॉजी दी है कि कोई आदमी अगर दिल्ली से आगरा पेठा लेके जा रहा है तो वो क्यों लेके जाएगा, वहां का तो खुद ही मशहूर. तो इसीलिए आप इसका मतलब आज आप अजीबोगरीब काम कर रहे हैं. तो वो बोलते कहाँ पे मैं यूज अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन आज मुझे पहली बार इसका वो पता चला. बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए. चलिए, बहुत अच्छी बात है. और अकबर इलाहाबादी की भी आपने बात की, तो जब आप उनकी बात करते हैं तो उनका वो तो मशहूर शेर बेपर्दा नजर आई जो कलचंद बीवियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया, तो वो तो बहुत ही उनका फ्लैगशिप शेर है वो. और अकबर के वहाँ भी बहुत सारे शेर ऐसे हैं जो बिल्कुल फारसी से वैसे आए हैं. हाफिज का है कि बाइज़ां की जलवा बर मेहराब व मिंबर मी कुनान क्यों बखलवत मीर अवंद आकारे दीगर मी कुन. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो लोग इमाम जो बैठ के बड़े बड़े खुतबे देते हैं तो पब्लिक में तो अलग बात करते हैं, लेकिन जब तन्हाई में जाते हैं तो कुछ और काम करते हैं. अकबर इलाहाबादी ने बिल्कुल वैसे ही कहा था कि खिलाफे शरा कभी शेख थूकते भी नहीं मगर अंधेरे उजाले में चूकते भी नहीं. ऐसे बेशुमार शेर आपको फारसी के मिल जाएंगे जिसका उर्दू में मिनवान तर्जुमा किया गया है या उर्दू में इस्तेफादा किया गया है. जी जनाब डॉक्टर इदरीस साहब, मैंने अपनी बात खत्म कर ली. बहुत अच्छा लगा. कुछ पार्टिसिपेंट्स ने मुझसे इंटरेक्ट भी किया और ये आपसे कुछ रिक्वेस्ट भी करना चाह रहे थे कि हमने जो कहा कि वर्चुअल टूर हम रखते हैं, हेरिटेज वर्चुअल टूर. ये उमेश जोशी साहब कुछ बोलना चाहते हैं, वो भी. जी, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज जो आपका लेक्चर मैंने सुना है जी, इतना खूबसूरत है, मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए. क्योंकि भाषा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं व्याकरण पर, भाषा पर काफी खुद भी काम करता हूँ, सुनता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ. तो मेरा एक सुझाव है कि अगर महीने में 1 या 2 बार आपकी इस तरह के लेक्चर हो जाए तो हम लोगों का जो है बहुत भला होगा, बहुत अच्छा लगेगा हमें. चलिए, मैं कोशिश करूंगा. कल्चर को समझना बहुत जरूरी है. इंशाल्लाह सब मौजूद हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत डायनेमिक डायरेक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. और आज का जो लेक्चर है वो एक तरह से यादगार लेक्चर है. बहुत शुक्रिया. वो क्या वेदांत नगरानी कुछ कहना चाह रहे, मैं माफी चाहता हूँ, नाम ठीक से नहीं पढ़ सका. जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी. बहुत अच्छा लेक्चर था एंड मुझे आपसे और बात करने की इच्छा है, तो आप अपना ईमेल आईडी भेज सकते हैं चैट बॉक्स पे. ठीक है, अगर इजाजत है मैं ईमेल आईडी शेयर कर सकता हूँ जनाब इदरीस साहब? जी जी बिल्कुल कीजिए सर. ये ऑफिशियल मीट है ना, तो ये तो एक डेकोरम है, बगैर इजाजत के नहीं दे सकते, लेकिन मैं अपना ईमेल आईडी शेयर करूँ, ख्वाजा इकराम gmail. थैंक यू सर. अब मुझे गूगल पर देख सकते हैं, ख्वाजा इकराम टाइप करें तो मिल जाएंगे हम आप. थैंक यू. और कोई शगुफ्ता खान कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, अब डायरेक्टर साहब की तरफ मैं, अब डायरेक्टर साहब आगे चलाएंगे प्रोग्राम. जी डायरेक्टर साहब, इदरीस साहब. जी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब का कि इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन लेक्चर आपने पेश किया और जिसकी जो है सभी लोगों ने तारीफ की है और सब लोग तारीफ कर रहे हैं सर. और इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम जारी भी रखेंगे
اور میں بے حد شکر گزار ہوں تمام اس لنک سے جڑنے والوں کا جنہوں نے، یا ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں اردو، فارسی اور میوزک کے، کہ انہوں نے اتنی اپنے دھیان سے اور اس کو جو ہے پورے لیکچر کو سنا ہے اور اس کو پسند کیا ہے. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور خواجہ صاحب تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے. بیچ میں جب ہم انشاءاللہ درخواست کریں گے تو ضرور تشریف لائیں گے. تو میں سبھی لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں، مشکور ممنون ہوں، اور اجازت چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو ختم کرنے کی. بہت شکریہ سر. ٹھیک ہے، خدا حافظ، فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.